1 2 3 नाजरीन और नाजरात, अस्सलाम वालेकुम। अलमहदी टीवी के प्रोग्राम प्याम ज़ैनब में आपकी मेज़बान अंदलीब ज़हरा हाजिर खिदमत है और तोहफ़ा याली मदद पेश करती है। अजीज़ बहनों, आज नए प्रोग्राम में नए वलवले, नई हिम्मत और नए हौसले के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हुई हूँ। ये हौसला, ये हिम्मत और ये नया वलवला आप ही की देन है। आपकी पसंदीदगी, आपकी फ़ोन कॉल्स और आपकी ईमेल्स ने मेरा जो हौसला बढ़ाया है, वो पूरी उम्मत मुसलमा के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जिस कौम की ख़वातीन बाहौसला होती हैं, उस कौम के नौजवान भी बाहौसला होते हैं और नई परवान चढ़ने वाली नस्लें भी बाहौसला होती हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी तमाम बहनों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने पिछले प्रोग्राम को इतना सराहा और उसमें जो उम्मीद अफजा बातें थी और जो अपने वसाइल को अपने महदूद ज़राए के ज़रिए इस्तेमाल करके बेहतर बनाने की कोशिश थी, उसे उन्होंने बहुत सराहा और उसे उन्होंने बहुत पसंदीदगी की निगाह से देखा। उसके साथ साथ मैं तमाम उलमाए कराम का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने फ़ोन कॉल्स के ज़रिए इतना हौसला बढ़ाया और नई हिम्मत दी ताकि फिर से यहाँ मौजूद हूँ। उसके साथ साथ मेरे भाइयों ने फ़ोन किए और इतनी हिम्मत बढ़ाई। आप सब की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पे मैं मौलाना डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब की, मौलाना वसीम अब्बास साहब की और मौलाना हादी बाकरी साहब की भी बहुत हूँ कि उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया। तो माओ, बहनों, बेटियों, ये प्रोग्राम आपके लिए है। आपकी मेज़बान अपनी सारी हिम्मतें और ताकतें आपसे लेकर यहाँ बैठी है। आपका दिया हुआ ताउन मेरी ताकत है, हमेशा यही बात कहती हूँ, और इस ताकत में कभी भी कमी ना कीजिएगा। इसी तरीके से ताउन करती रहिएगा। ये आपका प्रोग्राम है, इसमें आपके बारे में बात होती है, आपके मसाइल के बारे में बात होती है, इसलिए आप इसमें हिस्सा डालने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और फ़ोन कॉल्स में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा ताकि हमारा मज़ीद हौसला बढ़ता रहे। चूँकि हमारे प्रोग्राम का ये एक फॉर्मेट है कि हर मर्तबा एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होती हूँ और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होती हूँ। तो अजीज़ बहनों, मेरे आज के प्रोग्राम का मौजू है तालीम निस्वां। तालीम आप जानती हैं कि इल्म का जरिया है, हसूल इल्म का जरिया है। इल्म इंसान की रूह की बालिदगी का जरिया है। इल्म इंसान को इरफान व आगही अता करता है। इल्म बाबे आगही है। इल्म ही से हम पर मार्फत के और मालूमात को दरियाफ्त करने के नए दर वाह होते हैं। इल्म ही से मंतक़ व उरूज की गुत्थियां सुलझती हैं। इल्म लफ्ज़ों के तसलसल का नाम है। इल्म इर्तिकाए मानवी है। इल्म ही से जुग्राफिया ज़हन पर खुलता है। इल्म ही से रियाजी के उकदे वाह होते हैं। इल्म ही से शायरी के रमूज़ व औकाफ समझ में आते हैं। इल्म ही से कीमिया घर बनाता है। इल्म ही से इल्म हैवानात के बहुत से राज खुलते हैं। ये इल्म है जो शबिस्तान हयात को कायम किए हुए है। इल्म ही से अफकार को नई रफत मिलती है। इल्म ही से इंसान बनता है और इल्म ही से इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाने का मुस्तहिक होता है। परवरदिगार आलम ने इंसान को इल्म के लिए पैदा किया क्योंकि इससे इरफान परवरदिगार और मार्फत इलाही हासिल होती है। इल्म ही से इंसान अपने रब के सामने सजदा करने के लायक होता है। तो मोमिनात, मौजू तो आपका मैंने वाजे कर दिया कि तालीम निस्वां, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत मैंने मदऊ की है, उनका यहाँ तशरीफ लाना बजाते खुद हमारे लिए बहुत ही हिम्मत अफजा है। इन्हें यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि आप सब बहनों की हौसला अफजाई हो, मेरी हौसला अफजाई हो, हमारी बच्चियों की हौसला अफजाई हो,
تاکہ ہمیں علم کے لیے مزید حصول کے راستے پتہ چلیں اور ہمیں پتہ چلے کہ عورت اگر تعلیم یافتہ ہے تو کتنی ہنرمند ہے اور کتنی کامیاب ہے، اور یقیناً اس میں ہمارے علماء کرام کا اور دیگر لوگوں کا بہت ہاتھ ہے۔ تو آج کے ہمارے پروگرام میں بہت بڑی شخصیت کو میں نے مدعو کیا ہے، ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ایک طرح سے یہ انہی کا تعاون ہے اور انہی کا دیا ہوا حوصلہ ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں بات کرنے کے لائق ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب اجازت ہے میں آپ سے بات سے پہلے کر لوں۔ ہلو السلام علیکم۔ میرا خیال ہے ہماری فون کال ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن دوبارہ سے آپ کال کر سکتے ہیں اگر ایک دفعہ کال ڈراپ ہو جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو مدعو کیا اسی وجہ سے کہ آپ سب کا اور میرا حوصلہ بڑھے اور تعلیم نسواں پہ ہم ان سے بات کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو تمام بہنوں کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام میں۔ تو آپ کو یہاں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ یہ پروگرام ہی آپ ہی کی دین ہے اور آپ ہی نے اتنا حوصلہ بڑھایا کہ خواتین کا ایک پروگرام ہونا چاہیے جس میں ان کے بارے میں بات ہو۔ تو آج میں آپ سے یہی کچھ سوالات کروں گی، پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے اندر وہ کون سا جذبہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے المہدی ٹی وی کا آغاز کیا، پھر آپ اس میں خواتین کی نمائندگی، آپ اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے خواتین کا پروگرام شروع کیا، اور مجھے پتہ ہے کہ ہر پروگرام کے وقت آپ کتنا حوصلہ دیتے ہیں اور آپ کتنا اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ تو آپ اس میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر اندلیب زہرا مرزا صاحبہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ اگرچہ یہ پروگرام خواتین کا ہے تو میں آج بہنوں کے ایک ادنا مہمان کے طور پر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ آپ کے اس پروگرام کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ پروگرام کیونکہ عقیلہ بنی ہاشم، فاتح شام، عقیلۃ القریش، کربلا کی شیر دل خاتون، بے شک اللہ شریکت الحسین، ثانی زہرا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پیام سے منسوب ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بی بی زینب علیہ السلام کی نگری کو القاعدہ کے غنڈوں سے نجات دلائے، اور وہاں پر دوبارہ ماتم حسین کی وہ رونقیں بحال ہوں، اور حضرت زینب دمشق اور شام میں پوری ہو۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال فرمایا ہے کہ یہ جذبہ کیا تھا اور کیوں المہدی ٹی وی قائم ہوا، تو دراصل آج سے 12 سال قبل ایک ٹی وی چینل پر اہل بیت عصمت و طہارت کے خلاف زہر اگلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی جسارت کی گئی، کذب و افطراء کے ذریعے ہمارے مذہب کو بدنام کیا گیا۔ ہم نے جب اس چینل سے بات کی کہ ہمارا موقف بھی ریلے کیا جائے تو چینل والوں نے یہ کہا کہ مردہ قوم کے موقف زندہ چینل سے بیان نہیں ہوتے۔ تو یہ پہلی ٹرائی تھی میری کہ میں نے آن لائن المہدی ٹی وی کو قائم کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اب 1 سال قبل، بلکہ 1.25 سال قبل، نیو یارک کے اسٹیشن سے ایک صاحب نے ہمارے ہم مذہبوں کو کافر کہا،
اور کہا کہ اگر شادی ہو جائے ان کے مذہب والوں سے تو شادی باطل ہے اور ان تمام عورتوں کو جدا ہو جانا چاہیے جو اس مسلک کی ازدواجی زندگی گزار رہی. تو پھر میں نے اپنے المہدی ٹی وی کو ذرا اور ایکٹیویٹ کیا اور الحمدللہ پھر میں نے کوشش کر کے ہمت کر کے اس کو اور پروفیشنل بنا کے آج سب بھائی بہنوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. ہدف یہ تھا کہ المہدی ٹی وی ایک طرف تو بیرونی سازشوں کو بے نقاب کرے گا، دوسری طرف اندرونی سازشوں کو بے نقاب کرے گا، تیسری طرف نسل بچائے گا، چوتھی طرف اپنے بہن بھائیوں کو جو پیرنٹس ہیں اولاد کی تربیت کے اصول سکھائے گا، پانچویں طرف ماں باپ کے حقوق اولاد کو بتائے جائیں گے، چھٹی طرف ایک مدرسۃ الواعظین کے طور پر انسٹیٹیوٹ ہوگا جو ممبر پہ آنے والوں، اسٹیج حسین پہ آنے والوں کو تعلیم و تربیت کا سامان فراہم کرے گا. جو غلط فہمیاں مذہب اہل بیت کے بارے میں میڈیا پر پھیلائی گئی ہیں ان کا جواب ہو، عقائد امامیہ بیان ہو، اصول و فروع بیان ہو، توحید و عدل و رسالت و امامت و قیامت کا تذکرہ ہو، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و امر و نہی تولی و تبرہ پر سیر حاصل گفتگو ہو، تاریخ کو بتایا جائے، شہدائے کربلا کی تعداد بتائی جائے، شہدائے کربلا کا صحیح تعارف بتایا جائے، امام مہدی علیہ السلام کے جرنیلوں کی تعداد، نام، قبیلہ، ملک، شہر بتایا جائے، تاریخ الانبیاء ڈسکس ہو، اور وہ ساری چیزیں اس ایک میڈیا کے ذریعے زیر غور آئیں جو ہماری کمیونٹی کی نیڈ ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو پذیرائی ہمارے بھائی بہنوں نے اس چینل کو دی ہے، تھوڑے ہی عرصے میں ہماری ویورشپ کا حال یہ ہے کہ اگر ہم زمین پہ تھے تو آج بحمدللہ آسمان پہ، مگر ہماری منزل آسمان سے بھی اوپر ہے. اللہ کے حکم سے ہم چاہتے ہیں کہ پاپولیرٹی کے عرش تک جائیں. اس میں ہم اپنی بہنوں سے خاص طور پہ تعاون کے طلبگار ہیں. میں جو زیادہ تر بہنوں کے مسائل ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ان کے پروگرامز کو میں انکریج کرتا ہوں. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کو اس معاشرے میں حقوق سے محروم دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ان کی وہ قدر اکثر بہنوں کی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، یا شوہر کی طرف سے، یا اولاد کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے. میری یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا فورم ایجاد ہو جس میں خاتون کے مقام کو ڈسکس کیا جائے، بتایا جائے کہ خاتون وہ وجود ہے. سب اجازت ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ڈونیشن دینا چاہ رہی ہوں ایوری منتھ $30 آپ میرے اکاؤنٹ میں لے لیں تو میں کچھ انفارمیشن دینا چاہ رہی ہوں. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آپ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں یاسمین رضا ہوں. آپ کون بول رہی ہیں؟ جی میں ڈاکٹر اندلیب زہرا بات کر رہی ہوں. پروگرام پیام زینب اس وقت المہدی ٹی وی سے لائیو جا رہا ہے تو اس میں آپ کی کال ہے. اچھا، تو آپ کچھ آج ہمارے موضوع پروگرام کا موضوع ہے تعلیم نسواں، تو بہن آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ اچھا کیونکہ ہمارے ٹی وی میں آ نہیں رہا ہے ابھی، پتہ نہیں یادوں میں کچھ پرابلم ہو رہا ہے. اچھا، پھر سے ٹرائی کرتی ہوں. اچھا تو آپ بہرحال فون کال کے ذریعے بھی شیئر کر سکتی ہیں. آپ تعلیم نسواں کے بارے میں کیا کہیں گی ایک مسلمان خاتون ہونے کے حوالے سے؟ فی الحال تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا، ورنہ میں. اچھا، آج ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا نام دوبارہ سے پوچھ رہے ہیں ذرا. اچھا،
देना चाह रही हूँ, तो क्या करूँ मैं? आपको अभी नंबर दे दूँ या جی कोई ابھی मुझे یہ कॉल करके नंबर ले लेगा? क्योंकि मुझे 2-3 मरतबा पहले कॉल आया था, लेकिन मैं मिली नहीं उनको। शुक्रिया बहन। पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप, मैं डॉक्टर सखावत हुसैन सदरालवी अर्ज कर रहा हूँ। जी जी। आपका क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम यास्मीन रजा। यास्मीन रजा, ठीक है। आप अपना फोन नंबर दे दीजिएगा तो हमारा स्टाफ आपसे रब्ता कर लेगा। बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम पयाम ज़ैनब में जी 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 ये खिदमत की है अल महदी टीवी की। आप मेंबर बनी है $1 पर डे, तो आप अपना नंबर इनायत कर दें तो हमारे स्टाफ वाले आपसे रब्ता कर लें। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया। نمبر दे दीजिएगा अपना। जी जी जरूर। تو آپ اس میں بہرحال آئندہ بھی اسی طرح سے اپنا فون کال کے ذریعے شرکت کرتی رہیے گا. ہر پیر کو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ. میں ضرور کچھ بتاؤں ضرور, ابھی میں ریڈی نہیں تھی کچھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ آپ کی شرکت بہت بہت بڑا جو ہے آپ کے لیے اجر کا باعث ہے. اوکے, السلام علیکم. جی اچھا, میں اگر ایوری ٹیوزڈے, ایوری منڈے 4 بجے یہ پروگرام ہوتا ہے. جی جی. تو بہنوں, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں وہ بہت ساری باتیں, وہ بہت سارے جو سوالات جو میرے ذہن میں تھے اور میں جنہیں اپنے پاس لکھ کے بیٹھی تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھوں گی, انہوں نے یہ علم ہے کہ جو دراصل انسان کے دامن کو بھر دیتا ہے اور اتنا نطق ماشاءاللہ سے عطا کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اتنے خوبصورت انداز میں وہ ساری باتیں پہلے ہی بیان کر دی. تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گی. ایک اور ڈاکٹر صاحب اجازت. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام شمع ہے, میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں. جی شمع, آپ کو المہدی ٹی وی کے پروگرام پیام زینب میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے فون کیا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے لیے؟ جی, سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کا ہمیں پروگرام بہت پسند ہے اور ہمیں اس کا انتظار بھی رہتا ہے, اور ہم اس میں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی نالج حاصل کرتے ہیں. اور آج میرا بھی دل تھا کہ آپ سے جو ہے وہ کچھ بات شیئر کروں. میں نے کچھ دن پہلے شیخ سعدی کی کچھ حکایات پڑھی تھی جن میں اخلاقیات کا ذکر تھا. ٹھیک شمع, بہت بہت ہی آپ نے تو دل خوش کر دیا. یہ ہوتی ہے شیئرنگ اور یہ ہوتا ہے علم, اور یہ علم کی ترسیل ہے. آج ہمارا موضوع بھی تعلیم نسواں کے بارے میں ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس آج ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب موجود ہیں, اور انہوں نے اپنا یہ تعاون کیا اور مہربانی کی کہ خواتین کے پروگرام میں تشریف لائے. تو آپ سے ہم ضرور حکایت سنیں گے, اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور. جی ارشاد فرمائیے. جی, ایک شخص تھا جو کہ بہت خوش اخلاق تھا, اور وہ ساتھ شہد بھی فروخت کرتا تھا. اور اس کی ایک خوش اخلاقی تھی, اور دوسرا یہ کہ وہ شہد فروخت کرتا تھا تو لوگ اس کے گرد یوں جمع ہو جاتے تھے جیسے شہد کے گرد مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں, اور اس کا دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہد بک جاتا تھا. لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس کے حالات ایسے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح پریشان کیا کہ وہ اپنے اخلاق کو چھوڑ بیٹھا, اور اس کے اخلاق جو تھے, وہ خوش اخلاقی جو تھی وہ بالکل اس کے اندر ختم ہو گئی. اور پھر ایسا ہوا کہ اس کے گاہک بھی آنے کم ہو گئے, اور جو ہے وہ جو بھی گاہک آتا تو اس سے وہ خوش اخلاقی سے بالکل بھی بات نہ کرتا, اور پھر اس کا مال فروخت نہیں ہوا, اس کا شہد فروخت نہیں ہوا. اور پھر کیا ہوا کہ نوبت اس کے گھر میں فاقوں تک آ پہنچی. اور ایک دن اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ مجھے میرا شہد اب نہیں خریدتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم نے اپنے اخلاق کو خراب کر دینے کی وجہ سے اس شہد کو جو ہے وہ شہد کو بھی تم نے کڑوا کر دیا ہے. شہد تمہارے اخلاق کے خراب ہونے کی وجہ سے کڑوا ہو گیا ہے, اس وجہ سے لوگ تمہارے پاس آنا جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. تو یہ کہ اخلاق جو ہے وہ انسان کا بہت ہی اہم ہوتا ہے. بہت اچھے شمع, آپ نے بہت بہت ہی خوبصورت بات کہی, اور یہ ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ اخلاق یقیناً تعلیم سے ہی حاصل ہوتا ہے. اگر خواتین بھی تعلیم یافتہ ہوں گی تو اخلاق بھی زیادہ اچھا ہوگا. اٹھنا بیٹھنا
کرنا اور لوگوں سے بات چیت کرنی اور موقع اور محل کے مطابق کام کرنا انہیں آ جاتا ہے. خاص طور پہ جب ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو وہ بچے کی تربیت بھی اسی طرح کرے گی. اس کی نہ صرف جسمانی تربیت کرے گی بلکہ اس کی ذہنی تربیت بھی اسی طرح ہی کرے گی. بہت خوب ماشاءاللہ. تو شمع کیا آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی میری ایک بیٹی ہے اور انشاءاللہ اس سال وہ ہائی اسکول کر جائے گی. اچھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیلیفورنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی بچی کی تربیت کے لیے کیا خاص بات ملحوظ رکھی؟ سب سے پہلے تو میں نے مذہب کی طرف اس کو رجحان اس کا کرنے کی پوری کوشش کی ہے. بچپن سے لے کے اس نے ماشاءاللہ گریڈ 2 میں قرآن شریف ختم کر لیا تھا. اور یہ کہ میں اسے نماز کی تلقین ہر وقت کرتی رہتی ہوں اور اسے خود بھی پتہ ہے. اور روزے وہ خود جو ہے وہ جب گھر میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ گھر کا ماحول اس طرح رکھیں تو بچے خود بخود اس پر جو ہے وہ آتے ہیں. اور روزے رکھنے کی بھی اس کو میں نے بتایا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اپنا پاکستانی کلچر بھی جو ہے وہ اس کو سکھانے کی کوشش کی ہے. پاکستان ڈیز پر بچوں کو آپ لے کر جائیں. اور پھر یہ کہ مطلب اس طرح میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو ہے وہ بچی مسلمان پاکستانی بچی بھی ضرور بنے. ماشاءاللہ شمع، بہت ہی آپ دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ ہماری بہن کتنے اچھے انداز میں بات کری. آپ ڈاکٹر صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ کچھ عالم دین ہونے کی حیثیت سے آپ ان سے کچھ خواتین کے مسائل یا تعلیم نسواں کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ ہم ان سے یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ وہ سب خواتین کو یہ پیغام دیں کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنی بچیوں کو بھی ضرور اس کی تاکید کریں. اگر اتنے بڑے عالم اور مفکر جو ہیں وہ آ کر یہ بات سمجھائیں گے تو ضرور لوگوں کی بہت شکریہ شمع غوری صاحبہ. آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں، ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ تعلیم یافتہ عورت جب بات کرے گی تو اپنی زندگی کے لیے اصول بنائے گی، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اصول بنائے گی تو کتنی خوبصورتی سے بنائے گی. تو یہ جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. پیر مولا علی مدد جی. ماشاءاللہ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. باخری کا بھی پروگرام چلا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا بھی تھے. تو میں اپنی ایک چھوٹی عبادت کر لیتا ہوں. جی جی ماشاءاللہ بسم اللہ کریں. آج جاؤ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے، آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے قیبری یا علی، نعرے صدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، المہدی ٹی وی زندہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بہت بہت شکریہ. یا علی مدد، ماجد موسوی، نیو جرسی. بہت شکریہ. آپ کچھ ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کرنا چاہیں گے پیام زینب کے حوالے سے؟ اب بعد میں، اب تو میں نکل رہا تھا، ایک دم آ گیا فرض. اچھا نکل رہا. جی جی اب ہاں جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ ہماری ویورشپ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہے اور لوگ سنتے ہیں اور بہنیں سنتی ہیں. ابھی کیلیفورنیا سے فون آیا تھا تو اسی طریقے سے پروگرام کے بعد میں بھی بہت فون کالز آتی ہیں اور بہنیں اتنا حوصلہ دیتی ہیں اور لوگ جب ریپیٹ میں چلتا ہے پروگرام اس میں بھی دیکھتی ہیں. تو میری بہنیں اسی طریقے سے فون کال کے ذریعے اپنی بات شیئر کر سکتی ہیں اگر یہاں نہیں آ سکتی، اور جو یہاں آنا چاہیں وہ تو ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کے لیے ایک بات میں کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے عورت کی تعلیم کے حوالے سے ہر مفکر نے بات کی. نپولین نے کہا کہ بہترین بچے بہترین مائیں ہی جنم دیتی ہیں اور بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ پلیز کچھ ارشاد فرمائیے گا. سب سے پہلے تو میں شمع غوری صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے
सादी की हिकायत, ये हमने जब मदरसे में दाखिला लिया था तो सबसे पहले जो किताब पढ़ी थी वो यही थी। हमारे वालिद साहब क़िबला ये किताब पढ़ाते थे। सादी की हिकायत फारसी में बड़ी ही बेनिफिशियल है, ब्यूटीफुल है, मुअस्सिर है। ये जो शमा ने कहा कि सब माएँ खुद जेवर तालीम से आरास्ता हों और अपनी औलाद को भी जेवर तालीम से आरास्ता करें, ये एक बहुत बड़ी फिक्र है जिसको डेवलप होना चाहिए हमारी बहनों बच्चियों की लाइफ में। इसलिए कि हुजूर करीम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु अला क़ल्बि मन यशा। इल्म खुद नूर है, अल्लाह उस दिल पर इसे भेजता है जिसे चाहता है। तालीम खुद बहुत बड़ा जेवर है। जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो जो हमारे मुहाजिरीन, बड़े बड़े नवाबीन वहां से आए तो उनसे जब पूछा गया कि आपकी जायदादें कैसे मिलेंगी, तो एमएम हाशिम ने एक जवाब दिया कि हमारी जायदाद तालीम है। यही वजह है कि ऑलमोस्ट आधी सेंचुरी तक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इंडिया से आने वाले पढ़े लिखे लोगों का राज रहा। तालीम, जैसा अभी डॉक्टर साहबा ने बहुत खूबसूरत पैराग्राफ पढ़े थे, तालीम इंसान को मुमताज करती है। शऊर और तालीम की वजह से इंसान जानवर से मुमताज है, वरना कई जानवर इंसान से ज्यादा ताकतवर है, खूबसूरत भी है। अहसन तक़वीम जो इंसान को कहा है वो इसलिए है कि इंसान के अंदर थिंकिंग की पावर है, सोच है, फिक्र है, अक्ल है, नुत्क है, बोलने की ताकत है। सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के दौर में दर्स होता था। पहला दर्स शरीयत का बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने दिया। फिर जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम कूफे में दौरे इक़्तिदार मौला कायनात में डेली बेसिस पर दरसे तफसीर कुरान इरशाद फरमाती थी। बल्कि इन मुखद्दरात इस्मत ने कैदो बंद की सऊबतों के बावजूद जब कोई औरतें राह गुजर जा रही होती तो तालीम और ताल्लुम का सिलसिला खत्म नहीं किया, राह गुजर को भी तालीम दी। लिहाजा हमारी बहनों बच्चियों को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों के लिए तालीम का, दुनियावी और दीनी तालीम का खासा एहतमाम करें। अब तो ऑनलाइन, हमारे हौज़ा इल्मिया से भी ऑनलाइन हमारी बहनें बच्चियां पढ़ सकती हैं। बहुत सारी बच्चियां पढ़ भी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिकली आपको आने की जरूरत भी नहीं है, पार्ट टाइम भी आप पढ़ सकती हैं। अब तो तमाम का तमाम इल्म आपकी फिंगर टिप्स पर, स्क्रीन पर आ सकता है। हजारों कुतुब अब स्क्रीन पे मौजूद है। अब तो पैसा भी खर्च नहीं होता। उतलुबुल इल्मा, इल्म हासिल करो वलो बिस्सीन, हाँ बहुत दूर दराज इलाकों में जाकर। अब तो वो भी जरूरत नहीं, दूर दराज के इलाके खुद सिमट कर इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, टीवी के जरिए आपके घर आ रहे हैं। देखिए, एक जमाने में जब वीजे का मसला हो रहा था, कहा कि वीजा नहीं लगेगा, पाकिस्तान इंडिया से उलमा नहीं आ सकेंगे,
تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، اگر پاکستان انڈیا سے علماء کو ویزا نہ ملا تو المہدی ٹی وی گھر گھر جائے گا۔ الحمدللہ اب آپ کے پاس سہولت ہی سہولت ہے۔ ہماری بہنوں بچیوں کو تعلیم لیتے وقت اور دیتے وقت ایک چیز کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے جو ہمارے مذہب کی بیوٹی ہے، اہل بیت کے مذہب کی، اور جو اسلام کی بیوٹی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حبیب پوچھئے ان سے کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ ایک کنسپٹ تھا ہمارے ہاں کہ شاید عورت مجتہد نہیں بن سکتی۔ جب میں قم گیا اور میں نے پہلی مرتبہ ایک عورت کی کتاب پڑھی، سمدیہ کی شرح، میں نے ان خاتون سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں خود مجتہد ہوں۔ تو پتہ چلا مجتہد اعظم نہیں ہو سکتی عورت، مگر مجتہد تو ہو سکتی ہے، عورتوں کو جماعت بھی کرا سکتی ہے خاتون، شرائط ہے۔ تو آئیے آج کے اس سیگمنٹ کے ساتھ ایک نئی لائف کا آغاز کریں۔ تمام بہنیں بچیاں تفسیر قرآن پڑھیں، تمام بہنیں بچیاں اپنے اخلاق و عادات و اطوار میں بی بی فاطمہ، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، بی بی رباب، بی بی لیلہ، بی بی فاطمہ کبریٰ وغیرہ ہن کے کردار کو شامل کریں۔ تمام بہنیں بیٹیاں جو مجالس منعقد کرتی ہیں ان مجالس میں میٹیریل پہ بھی توجہ دیں، کیونکہ اصل یہ مجالس حسین انفارمیشن اور ریفارمیشن کا ذریعہ ہے۔ پرسنل ہائیجین اپنے سے شروع ہو کر اپنے بچوں تک اس قدر کریں کہ ان کا بچہ یا بچی جب معاشرے میں چل رہی ہو تو لوگ کہیں کہ آل محمد کے ماننے والی، آل محمد کی کنیز کا بچہ اور کنیز کی بچی جا رہی ہے، اس لیے ہائیجینیکلی، اسپرچولی، ایتھیکل وائز، فزیکل وائز ویل مینرڈ ہے اور بیلنسڈ ہے۔ ہمارا اصل میں جو میسج یہ دینا ہے ہم نے کہ ہم نے اپنے سے بہتر اپنی اولاد کو بنانا ہے۔ ہماری مائیں جب ہم ناشتے کے لیے، ہمارے ہاں ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں تو ایسا سسٹم نہیں ہوتا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم لوگ کھانا کھائیں، ہم سب چولہے کے اراؤنڈ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تو ہماری مائیں وہاں پر ہماری مائیں بتاتی تھی، میری ماں نے بچپن میں مجھے یہ سکھایا کہ بیٹا ہم غلام ہیں محمد و آل محمد کے، آپ ان کی کنیز کے بیٹے ہیں، کسی منصب پہ بھی پہنچ جاؤ یہ نہ بھولنا کہ فاطمہ کی ادنا سی کنیز کے غلام حسین۔ الحمدللہ میں جہاں بھی گیا میں نے یہی ذہن میں رکھا کہ میں بی بی پاک کی ایک کنیز کا بیٹا ہوں اور میرا سٹیٹس یہ ہے کہ میں غلام حسین۔ آپ نے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اپنے گھر سے غلامان محمد و آل محمد اور کنیزان سیدہ کی پرورش کرنی ہے۔ یہ بچے باہر جا کر آپ کے اخلاق و کردار کا پرتو بنیں گے۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ پیام زینب کے ذریعے آپ یہ سمجھیے، بی بی زینب علیہ السلام عالمہ غیر معلمہ، بی بی زینب علیہ السلام امام علی علیہ السلام کی شاگرد، بی بی زینب علیہ السلام خطبہ لمہ، خطبہ فدق کو ہم تک پہنچانے والی، بی بی زینب علیہ السلام خواتین میں درس شریعت، درس تفسیر دینے والی شہزادی۔ ان کا کریکٹر دیکھیں کہ جب بھائی نے کہا ہے کہ ساتھ چلیں تو سب سے پہلے آ کر اپنے شوہر سے اجازت مانگی، چچا جائے، کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ جا سکوں؟ حالانکہ حضرت علی علیہ السلام نے عقد میں شرط رکھی تھی کہ عبداللہ جب میری بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ ملک عراق جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں۔ باوجود پری اپروول کے جناب زینب نے اپنے شوہر سے پوچھ کے بتا دیا کہ اصول حیات یہ ہے خاتون کے لیے، بیوٹی یہ ہے خاتون کی، ریکوائرمنٹ یہ ہے خاتون کی، شرعی تکلیف یہ ہے خاتون کی کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر
گھر سے قدم باہر نہ رکھے۔ البتہ دوسرا پہلو بھی ہے۔ سعد ابن معاذ رسول کے صحابی ہیں، 18-19 سال عمر ہے، 9 بیعتہ دولہ، جنگ بین کفار و مسلمین میں شہید راہ خدا ہو گیا۔ حضور کا منہ بولا بیٹا سعد ابن معاذ ابن جبل۔ حضور جب جنازے میں جا رہے تھے تو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ایڑیاں اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کے جنازے میں 90,000 فرشتہ شامل ہیں، جہاں قدم رکھتا ہوں فرشتوں کے پر نیچے آ جاتے، سنبھل سنبھل کے چل رہا ہوں۔ دفن کیا، دست مبارک سے جنازہ خود پڑھایا تھا، مٹی خود ڈالی، فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ سعد کی ماں نے فخر کیا کہ تیرے جیسا خوش قسمت کون ہوگا جس کی قبر پہ 2 جہاں کی رحمت فاتحہ پڑھ رہی۔ حضور نے فرمایا یا ام سعد لا تفخرینی، سعد کی ماں فخر نہ کر، تیرے بیٹے پر تو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ آپ کا صحابی، آپ کی جوتیاں صاف کرنے والا، آپ کے کپڑوں کو طے کرنے والا، سفر میں آپ کی خدمت کرنے والا جوان شہید راہ خدا، کیا حالت ہے میرے بیٹے کی؟ حضور نے فرمایا دائیں طرف کی قبر لحد بائیں طرف چلی گئی ہے، بائیں طرف کی دیوار دائیں آ گئی ہے، ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہے تیرے بیٹے کی۔ کیوں یا رسول اللہ؟ انہو کان ما اہلہ، اپنی اہلیہ کے ساتھ تلخ کلامی کرتا تھا۔ ذرا غور کریں، یہ مردوں کو بھی پیغام دینا ہے کہ اگر کوئی صحابی رسول ہو شہید راہ خدا اور اپنی زوجہ کے ساتھ تھوڑے سے عرصے کے لیے بد اخلاقی کرے تو جب وہ عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا تو جو بلک میں روٹین میں بد اخلاقی کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں وہ امید نہ رکھیں کہ آقا کریم اللہ سے سفارش کریں گے کہ قبر کے عذاب سے بچا دے۔ یہ 2 پہلو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ابھی پھر انشاءاللہ میں واپس آپ کی طرف ماشاءاللہ مولانا صاحب بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ساری وضاحت کی، اور یقیناً میری بہنوں کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں نے بھی اس سے بہت استفادہ کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا، اس لیے کہ عورت گاڑی کا ایک پہیہ ہے، جب تک دونوں پہیے صحیح نہ چلیں اور اکٹھے نہ چلیں، توازن سے نہ چلیں تو گاڑی زندگی کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چل سکتی۔ تو بہرحال مولانا صاحب ہمارے پروگرام کا ایک ہم زینب کا ایک سیگمنٹ یہ بھی ہے کہ اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا شیخۃ الحسین کا میں خطبہ پڑھتی ہوں، تو اس سے کچھ جو ہے آج میں کچھ پوائنٹس آگے چلوں گی، پچھلی دفعہ جہاں چھوڑا تھا اس سے آگے بات کروں گی، اجازت ہے مولانا صاحب؟ تو اور تو بڑے غرور سے، میری بی بی پاک دربار یزید میں جو خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، اور پچھلے پروگرام میں میں نے اس کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، اگلا حصہ اس کا بیان کر رہی ہوں۔ اور تو بڑے غرور سے اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے طرح، حالانکہ تو انتہا سے زیادہ خوش اور مسرور ہے، کیا تو دنیا کو آباد اور اپنی مرضی کے مطابق پاتا ہے، اور کیا سمجھتا ہے کہ دنیا کے تمام امور تیری مرضی اور منشا کے مطابق انجام پاتے ہیں؟ نیز کیا تو سمجھتا ہے کہ ہمارے مقام اور منصب کو تو نے درست جانا ہے؟ یزید ذرا غور کر اور ان باطل خیالات سے اجتناب کر۔ کیا تو فرمانے اللہ بزرگ و برتر کو بھلا بیٹھا ہے، جبکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جو لوگ کفر و بے دینی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں یہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم نے انہیں دی ہے وہ ان کے فائدے میں ہے، جبکہ ہم نے انہیں مہلت دی ہے کہ انہیں اپنے گناہوں میں اضافے کی مہلت زیادہ ملے، اور ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ دیکھا مومنات
کہ میری بیوی کس طریقے سے یزید کو اس کے عمل سے آگاہ کرتے ہوئے عذاب الہی سے بھی ڈرا رہی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں اے ہمارے آزاد کیے ہوئے لوگوں کی اولاد، کیا تو نے یہ انصاف کیا ہے کہ اپنی عورتوں اور کنیزوں کو تو پردے میں بٹھا رکھا ہے، لیکن رسول خدا کی بیٹیوں کو نامحرموں کے درمیان قیدی بنا رکھا ہے۔ ان کے پردہ حرمت کو تو نے پارا پارا کر دیا ہے، ان کے چہروں اور صورتوں کو اور ان کے لباس کو خراب کر کے تو نے بے پردہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے آگے میری بیوی انتہائی جلال کے ساتھ ارشاد فرماتی ہیں پروردگار ان لوگوں سے ہمارے حق کو وصول فرما، ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ یزید ملعون، اللہ کی قسم اپنے اس عظیم گناہ سے تو نے صرف اپنے گوشت کو پارا پارا کیا ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو نے خود اپنے بدن کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں۔ عزیز بہنوں، آپ نے دیکھا کہ کس جلال سے میری پاک بی بی نے اس دربار یزید میں آواز بلند کی۔ یہ آواز بلند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یقیناً وہ نور، وہ بصیرت، وہ علم، وہ آگہی جس کی وہ پروردہ تھی۔ پروردگار عالم نے جس نوری گھرانے میں آپ کو خلق فرمایا، وہاں سے جو علم لے کر رسول خدا سے اور علی مرتضیٰ سے آپ آگے بڑھی، یہی علم ہے جو درسگاہوں میں پروان چڑھتا ہے۔ دیکھیے دنیا کی باقی چیزیں کہاں پروان چڑھتی ہیں، ان کا مقام بالیدگی کیا ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا اس علم کی بات کرتی ہیں، اس علم کے ذریعے بات کرتی ہیں، اس علم سے بات کرتی ہیں جو پروردگار عالم نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو عزیز بہنوں، علم ہے جو ایک عورت کو عالم بناتا ہے، علم ہے جو عورت کو ایک عالم سے بات کرنے کی طاقت دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے دیکھا کہ میں نے ابھی شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے کچھ حصے کو یہاں تلاوت کیا اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو میری پاک بی بی کے لہجے میں کیسا جلال ہے، وہ علم کی طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ آپ بھرے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے بات کرتی ہیں۔ تو مولانا صاحب، ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے ایک مرتبہ خاتون کا بچہ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے گر گیا، تو وہ کہتی ہے ہائے میرا اکلوتا بچہ، ہائے میرا اکلوتا بچہ۔ تو میں نے خیر بچہ جب نارمل ہو گیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا ایک ہی بیٹا ہے اور اولاد نہیں ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، باقی تو میری 6 بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک ہی ہے۔ تو ایک جو ہمارے ہاں بیٹی نہ ہونے کو بعض لوگ تو اسے سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہی بے اولاد ہے، تو یہ تھوڑا سا اگر ہم اس پہ بھی بات کریں تاکہ ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو بیٹی کی حیثیت، بیٹی کی عظمت اور بیٹی کے وقار کا احساس ہو کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں، اور جو اسلام آج ہم تک پہنچا ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی وجہ سے پہنچا۔ وہ کربلا نے اسلام کو زندہ رکھا، تو کربلا کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے زندہ رکھا، ان کے خطبوں نے ان کی حریت اور ان کی اس جرت نے زندہ رکھا۔ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بہت شکریہ۔ ناظرین ناظرات، اسلام میں جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، ان کو بعض امور میں مردوں پہ بھی فوقیت دی گئی، جن میں ایک امر یہ ہے کہ حضور کریم کی جو نسل ہے وہ بیٹے سے نہیں چلی بلکہ بیٹی سے چلی، اس لیے آپ کا لقب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر بیٹے سے نسل چلتی تو وہ ہوتے نعمت للعالمین، کیونکہ بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہے۔ تو جس بیٹی کو اللہ نے رحمت بنایا ہے اس کو اگنور کرنا یہ سراسر شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اس معاشرے میں حضور بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے
जिस मुआशरे में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। कॉल ले लीजिए। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, मैं हादी बाकरी हूँ। जी मौलाना साहब, आपको अलमहदी टीवी के प्रोग्राम प्यामे ज़ैनब में खुश आमदीद कहा जाता है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है आपका प्रोग्राम वॉच कर रहा था। अच्छा। माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा और आला दर्जे का प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं। और अभी तक जो क़िबला काबा जो साथ में आपके थे और जो क़िबला इरशाद फरमा रहे थे, जाहिर है वो तो हासिल हो गया पूरे प्रोग्राम का। इतने मुख्तसर अंदाज में क़िबला काबा ने मुकम्मल पयाम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी कंपेयरिंग और होस्टिंग बहुत उम्दा है। खुदावंद आलम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, आप बहुत शुक्रिया। और मौलाना साहब, आज जो कि हम तालीम निस्वां पे बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें आप अपना हिस्सा डालना पसंद फरमाएंगे? जी, वैसे जो है मैं गेस कर सकता हूँ कि ख़वातीन बिलखुसूस वो जो इस मुल्क में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, उनकी खिदमत में मारूजा ये है कि वो जो है यहाँ पर रहते हुए अपना एक मकसद बनाएं। और वो मकसद ये कि वो तालीम हासिल करें और जो तालीम हासिल करें उस पर अमल करें और उसके बाद उसकी तबलीग करें दूसरे अफराद में। इसलिए कि आपको मालूम है कि इस्लाम को जो बदनाम किया जाता है वो ये कह के कि इस्लाम में ख़वातीन को कोई हुकूक नहीं दिए गए, राइट्स नहीं दिए गए और उनके साथ जो सलूक किया जाता है जो बिल्कुल गलत है। तो मैं चाहता हूँ बिलखुसूस वो ख़वातीन जो कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, उनको चाहिए कि वो खुल के लोगों को बताएं कि जैसे हुकूक इस्लाम में ख़वातीन को दिए गए ऐसे किसी मजहब में नहीं दिए गए। जितनी इज्जत औरत की इस्लाम ने बताई है वो किसी भी मजहब और किसी भी कल्चर में नहीं बताई गई। ये बहुत बड़ा फरीजा है। और फिर इसमें जो बिलखुसूस ना ये अफगानिस्तान की वजह से जो हुआ कि तालीमी लिहाज से वो ये कहते हैं कि इस औरतों को जो है दुनियावी तालीम हासिल करने की का इजाजत नहीं है और उस पर जो पाबंदी लगाई, जिसको कि एक्सपोज करके मीडिया ने इस तरह से पेश किया कि जैसे लगता है इस्लाम में वाकई खराबी है। तो इन सब को चाहिए कि ये समझें और मैसेज दूसरों को दें कि अगर आपको इस्लाम में औरत की अहमियत समझना है और तालीम की अहमियत समझना है तो अफगानिस्तान को क्यों देख रहे हैं। वो अफगानिस्तान के जो पहलू में जो मुल्क लगा हुआ है जहाँ अहले बैत की हुकूमत हो रही है, बताइए कि वहाँ पर क्या कैफियत है, किस तरह से ख़वातीन को पूरी आज़ादी है उलूम हासिल करने की। आज ये कैफियत है कि वहाँ पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो जो ओहदों पर मुख्तलिफ चीज़ों में जो वो औरतें आगे बढ़े उतने मर्द भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो इसको समझें और फिर दूसरों को समझाएं। तो मैंने किया कि ये बहुत बड़ा जिम्मा है हमारी ख़वातीन पर और वो इसको जो है इनकरेज करें। और फिर जाहिर है कि इस सिलसिले में मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो ये कि चूंकि एक मैं छोटा नसर जाकिर हुसैन भी हूँ तो इसको भी मैंने महसूस किया और ये पैगाम गया आपके पास, चूंकि हमारे कौम के मर्द भी सुन रहे हैं तो उनके लिए ये है कि एक वाक़या मेरे जहन में आया। एक आलिम दीन ने बयान किया था यहीं के कोई इसी स्टेट में, मैं नाम ले लूंगा, कि वहां के वो कह रहे थे कि अय्याम अज़ा में आशूर के दिन एक जो है एक फादर खाना के पास पहुंचे। उन्होंने शिकायत की अपनी साहिबजादी की और उन्होंने कहा कि लड़की ये कह रही है कि आज आशूर के दिन उसकी प्राण पार्टी है तो उसमें वो शिरकत करना चाह रही, जाना चाहती है। वो हाई स्कूल के एंड पर जो होती है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि मौलाना मैं मना कर रहा हूँ और ये नहीं कह रही है। और ये उन्होंने कहा क्या कह रही है, तो ये कह रही है कि अब्बा कह रही डैडी ये आशूरा तो हर साल आपके लिए आता है, मेरे लिए प्राण पार्टी वंस इन लाइफ टाइम आती है, लिहाजा मैं इसमें शिरकत करना चाहती हूँ। तो आप देखिए इस मौके पे जो मौलाना ने कहा वो मैसेज है सबके लिए। तो मौलाना ने बात की, वो फादर से उन्होंने कहा और यही बात सबको कहनी है। उन्होंने कहा कि देखिए यहीं पर मसला है कि लड़की जो कह रही है कि आपका आशूरा और कह रही मेरी प्राण पार्टी, तो मैसेज ये देना चाहिए कि आशूरा सिर्फ फादर का नहीं है, आशूरा सिर्फ मदर का नहीं है, हुसैन सिर्फ पेरेंट्स के नहीं है, हुसैन हमारे डॉटर्स के भी हैं, हमारे सन्स के भी हैं, हमारे चिल्ड्रन के भी हैं। ये जज्बा उनके दिल में डालना चाहिए। तो ये जो जरा सा तो
فرق ہو رہا ہے نا، تو اس سے بھی ہو رہا ہے. تو یہ ایک میرا مختصر میسج تھا. الحمدللہ آپ حضرات خود بہترین میسج دے رہے ہیں. میری دعا ہے کہ خداوند عالم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے پروگرام سے زیادہ سے استفادہ کریں اور پھر یہ ہدایت کا پیام عام ہو. اور سارے میری بہنوں کی خدمت میں یہ بھی معروضہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور جناب خدیجہ، جناب سیدہ، جناب زینب کی سیرت پر چلتے ہوئے اسلام کی خاطر اور اسلام کے پیام کو عام کرنے کی خاطر وہ المہدی کے ممبر ضرور بنے $30 پر منتھ کے. تھینک یو. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی مولانا صاحب. ماشاء اللہ، بہت عمدہ مولانا محترم. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام بہت کامیاب جا رہا ہے اور آخری مراحل میں آپ پہنچ چکے ہیں. میں یہاں آخری اس سیگمنٹ میں آخری پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ اگر ٹیکنالوجی اور بزنس کی تعلیم حاصل کرنا ممنوع ہوتا تو حضور بی بی خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے اسٹیبلشڈ بزنس میں پارٹنر بننا کیوں پسند کرتے؟ بے شک پارٹنر بن کے آپ نے تو انڈورسمنٹ کی ہے بی بی خدیجہ کی کہ جس ٹیکنیک کے تحت وہ تجارت کر رہی تھی وہ اپریشیٹڈ ہے کہ دو جہاں کا سردار ان کا پارٹنر بن رہا ہے. طالبان کو چاہیے کہ وہ حضور سے سیرت سیکھیں، نہ یہ کہ اپنی امپوز کریں نیگیٹو مینٹیلٹی کو. اسی طریقے سے اگر خاتون کا باہر جانا یا لے جانا منع ہوتا تو کائنات کے سردار کی بیٹی مباہلہ میں ساتھ کیوں جاتی؟ بی بی فاطمہ جو حق مانگنے گئی ہے، شریعت میں اجازت ہے اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی، تبھی تو بی بی گئی ہے. اور پھر اگر خواتین خود پڑھی لکھی نہیں ہوں گی تو اولاد کی تربیت کیسے کریں گی؟ خواتین سے تو وہ کام لیا جا رہا ہے جو سابق میں انبیاء کرتے تھے. پاسٹ میں انبیاء تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتے تھے، آج وہ مائیں کر رہی ہے. ماں کی آغوش تو پہلی تربیت گاہ ہے انسان کی. مجھے آج یہ بتانے میں کوئی باک نہیں کہ میں نے حوزہ علمیہ قم سے اجتہاد کیا ہے، حوزہ علمیہ نجف میں بھی امتحان دیا ہے بحمد اللہ، اور میں عرصہ دراز سے ڈیکیڈ سے پڑھا رہا ہوں اور میں نے ہزاروں مجالس پڑھی ہیں، ہزاروں دروس دیے ہیں، ہزاروں نکاح پڑھے ہیں اپنی زندگی میں، نہیں تو سینکڑوں تو کم از کم ہے، اور میں نے کاؤنسلنگ کی ہے، سب کچھ. میرے ذہن پر آج بھی جو وکالت اہل بیت کا عنصر سوار ہے وہ میری ماں کی دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے. ماں نے جو بچپن میں مجھے آل محمد کا غلام بنایا تھا، الحمدللہ میں آج بھی اپنی ماں کی دی ہوئی تعلیم اور کی ہوئی تربیت کی وجہ سے محمد و آل محمد کا نوکر ہوں اور ان کے مکتب کا ایک ادنا سا خادم. ایک آخری بات اور سن لیجیے اور پھر میں اجازت چاہتا ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ ڈاکٹر صاحب ابھی پڑھ رہی تھی، یہ خطبات تو ایک اس بیوی کے ہیں جو تالی تلوے معصوم ہے، قریب معصوم ہے. آئیے ذرا جناب لیلا کا کردار دیکھیے، جناب رباب کا کردار دیکھیے. وہ تو کوئی اہل بیت سے نہیں ہے، اہل بیت کے خاندان سے تو نہیں ہے. وہ بی بی شہربانوں کا کردار دیکھیے، بی بی فضا کا کردار دیکھیے. گویا تعلیم و تربیت کسی بھی خاتون کو اس معراج پر لے جا سکتی ہے کہ ایک دنیا دار حکومت کی شہزادی در اہل بیت پر تعلیم و تربیت اہل بیت کے صدقے میں جنت میں اپنا شیئر بنا لیتی ہے. ہماری ماں بہنوں کو کربلا کی خواتین سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کن خطوط پہ کی. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیشکر امہ لانہا لم تخن اباہ. جو ہمارے فضائل کی خنکی اپنے دل پہ محسوس کرے اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. یہ مائیں ہیں جنہوں نے صدیوں میں ولایت علی کے چراغوں کو، عزاداری حسین کے چراغوں کو گل نہیں ہونے دیا.
اللہ ان ماؤں بہنوں بچیوں کو سلامت رکھے جو ہماری مستقبل کی معلم بھی ہیں، معمار بھی ہیں، اور ہماری نسل کی کردار کی ضامن بھی ہیں۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کی۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایک پروگرام آخری ہمارے مرحلوں میں جا رہا ہے، لیکن ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہے کہ ہم ایک شعر ضرور پڑھتے ہیں اس میں، تاکہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے جو پروگرام دیکھتے ہیں انہیں تھوڑا سا فن شعر سے سمجھ آئے اور شعر کو کے معنی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے لیے جس شعر کا میں نے انتخاب کیا وہ ہے کہ خدا، چونکہ تعلیم نسواں پہ بات ہو رہی تھی، تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس شعر میں قوموں اور نسلوں کا تجربہ پوشیدہ ہے، اور اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اپنی مدد آپ کیجئے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اگر آپ اپنے حالات کو نہیں بدلنے کی کوشش کریں گی، اگر آپ خود کو تعلیم یافتہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گی، تو باہر سے کوئی بھی دوسرا آ کے آپ کے حالات کو نہیں بدلے گا۔ جب تک آپ خود مختار ہو کر کھڑی ہو جائے گی اور اپنے حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گی، ہر لحاظ سے، دینی دنیاوی لحاظ سے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گی، تو وقت آپ کے ساتھ چلے گا۔ ورنہ وقت کا کام تو گزرنا ہے، اور جو وقت کے ساتھ نہیں چلتے، وقت انہیں روندتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ آخر میں اپنا سیگمنٹ یہ بھی ضرور اس میں چاہوں گی، کتاب ایک پہ بات ضرور ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اب دیکھیے کہ جو ہمارا ماحول معاشرہ چل رہا ہے، تو اس میں کتب بینی کا جو ذوق ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ حالانکہ کتاب ایک اتنا خوبصورت ساتھی ہے، ہم جس وقت فارغ بیٹھی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو فون کال ملا کے بات کریں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی خواہ مخواہ میں پروگرام دیکھیں، بہتر نہیں ہے کہ ہم کوئی کتاب اٹھائیں۔ اور اس کے لیے آج میں نے کرامات درود، جو ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب کی کتاب ہے، اس کا انتخاب کیا ہے کہ اس کو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس لیے کہ اس میں درود کے فضائل ہیں، درود کے معنی ہیں، درود پڑھنے کی